बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 अगस्त बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग और खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। अमेरिका का असर रोकने के लिए चीन बाकायदा मैदान में उतरा है। आर्मी चीफ की तोसी का मामला एक दफ़ा फिर दोनों ताकतवर ममालिक के दरमियान एक फैसला कुन CPEC-2 की ऑफ़र और नया इत्तेहाद, इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। पाक चीन अफगानिस्तान मुखालफत में इस्टेब्लिशमेंट का दूसरा धड़ा, मुख्तलिफ इजलास, उसकी तफसील भी है और ख़ान से मुलाकात में लिस्ट भी जारी। इमरान खान का कल बहुत बड़ा केस है, इसके फैसले से नवंबर की तोसी की तरफ मामला भी है, इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम भी है, जमहूरियत नामंजूर का दो अहम मुतालबात भी, एक रहनुमा यूट्यूबर को कंपनी शदीद तंग नथ डालने की अपील और बैरिस्टर गौर की माफ़ी से तहरीक इंसाफ का इज़हार ला तल्की। खान के नज़रिए पर डट कर खड़े हैं पार्टी मौक़िफ़ भी। और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अली अमीन को माइनस करके खैबर पख्तूनख्वा क्यों है। चीफ जस्टिस जनरल यह्या अफरीदी के खिलाफ 5 सफ़ात की चार्जशीट भी और पाकिस्तान को 12 टुकड़ों में तकसीम करने की साजिश का प्लान भी आउट है। फायर वॉर एक दफ़ा फिर खबरों में और करोड़ों रुपए की गठ जोड़ किस तरह ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पार्लियामेंट वसूल नहीं कर रही। पंजाब की 10 खरब का मामला और KP में सैलाब की तबाहकारियों के बाद अब दहशतगर्दी की भी नई लहर। कबाइलियों ने 3 दिन का टाइम दिया है। अब तफसील से इन खबरों की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो खेल इस वक्त अफगानिस्तान में, आपको पता है अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार मीर मुत्तकी और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग वई की यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म करने के लिए मैदान जो सजाया गया। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली शुरू हुई है और इसमें देखें चीन का वफ्द आया है अफगानिस्तान और वहाँ इस्लामी कवानीन को तस्लीम करते हुए दुपट्टा स्कार्फ की हुई मीटिंग में खातून दाएं तरफ बैठ के वज़ीर ख़ारजा गए, यानी अफगानिस्तान को तस्लीम करें। और चीन में पहली दफ़ा है, आपको पता सरकारी सतह पर वहाँ हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, सरकारी अहदेदार, वो हर किस्म के मज़हब से दूर रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मज़हब का इस तरह सरकारी तौर पर ऐलान करें। ये पहली दफ़ा चीन ने अफगानिस्तान में किया है और अगले 10 दिनों में बड़ी अहम मुलाकातें, जिसके बाद ये फैसला होगा कि इस्टेब्लिशमेंट किस ग्रुप में जाएगी और फिर ज़ाहिर है तैनाती का मामला भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस मामले को समझने से पहले आपको देखें अमेरिका के मफादात को देखना है, चीन के मफादात को, इस्टेब्लिशमेंट के मफादात को समझना है। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की बड़ी सर्द जंग दो बड़ी ताकतों के दरमियान है, जिसमें शतरंज के तौर पर इन ममालिक को, इस खित्ते को हमेशा इस्तेमाल किया जाए, नई सफ़बंदी है अमेरिका के, आपको पता है अफगानिस्तान में, जनूबी एशिया में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत में, चीन में मफादात हैं, फ़ौजी और सिक्योरिटी मफाद है। सेंटाकॉम का जो दफ्तर है ये जनूबी एशिया पर, ईरान पर, मशरक़ वस्ता पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। फिर मुज़ाहिमत से जो कालेदम तंजीमों की तरफ से बड़ा ख़तरा है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं आलमी सतह पे, उन्हें रोकने के लिए, फिर सबसे बढ़कर रूस, ईरान और चीन की सरहदों पर नज़र रखने के लिए, उन पर दबाव के लिए, ये अफ़गानिस्तान में मौजूदगी इनके लिए ज़रूरी है। चीन के ज़ाहिर तजारती मफादात हैं, BRI है उसमें, और ख़ास तौर पर चीन जिस तरह देखें CPEC और BRI के ज़रिए खित्ते में अपना असर बढ़ा रहा है, दुनिया में बढ़ा रहा है। अमेरिका से अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के तौर पे देखता है, ख़ासतौर पर वस्ती एशिया की रियासतों की रसाई पर, और रूस और चीन को घेरना चाहता है। जो बेसिस यहाँ पे बनाई जाती है वो भी इसीलिए थी पहले कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों पर जो दबाव डाला जाता था ताकि कल को कोई ग्रुप उठ के अमेरिका पर हमला ना कर दे। और सबसे बड़ा इसमें आपको पता है माशी और मादनी वसाइल भी हैं। अफगानिस्तान में भी $1 ट्रिलियन के मादनी वसाइल हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लिथियम, तांबा, जो टेक्नोलॉजी में, मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। तो अमेरिका ज़ाहिर चाहता है वो वसाइल किसी सूरत में चीन के हाथ ना लगें, रूस के हाथ ना लगें, और वो फिर ज़ाहिर उनकी मुआशी ताकत बढ़ जाती है। अब यहाँ देखें कि भारत और चीन का जो तवाज़न है, वो अमेरिका हमेशा भारत को एक शराकतदार, एक पार्टनर के तौर पर देखता है ताकि चीन के खिलाफ असर रखे। अब भारत अगर अपने मफाद के खिलाफ अमेरिका से फासला रखता है, रूस से असलहा ख़रीदता है, तो फिर अमेरिका जो एक मुतबादल के तौर पर से देखता है, उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान में बैलेंस करने के लिए बढ़ाने पड़ते हैं। उनकी पॉलिसी है इस खित्ते में किसी एक को ताकतवर नहीं होने देना, किसी को चौधरी नहीं बनने देना, और जमहूरी ढांचे पर भी उनका मुकम्मल असर इसीलिए होता है। ये जो सियासी दबाव, जब भी आप देखें ना कि सॉफ्ट पावर जो इस्तेमाल होती है इस्टेब्लिशमेंट की, जब भी आर्मी जनरल्स हों हमेशा अमेरिका के करीब इसीलिए नज़र आते हैं कि वहाँ से उन्हें सहारा मिलता है। और लेकिन पाकिस्तान में जो अवामी तहरीक है वो हमेशा अमेरिका की मुखालफत में रही आज तक, जिससे अमेरिका की हुकूमतों पर दबाव बढ़ता है। तो अब असल मकसद तो अमेरिका का देखें, चीन को रोकना है, रूस को महदूद करना है, अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है, खित्ते के वसाइल पर नज़र रखनी है, और ये सारी चीज़ें आपको पता है चीन को बुरी लगती हैं। अब यहाँ CPEC-2 हो, BRI हो, उनको नुकसान पहुँचाना, और अब भारत को ये लगता है कि अगर पाकिस्तान नज़दीक हुआ अमेरिका के तो उनको नुकसान है। तो इस सारी सूरत हाल में इसहाक डार का अफगानिस्तान आमद, जिसमें चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामला हल करा के जोड़ना चाहता है, यहाँ से पाकिस्तान को निकालना, आपको पता है वस्ती एशियाई, फिर शंघाई कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में चीन कोशिश कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़े, सरमाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई की आपको पता है मंसूबों में लाने के लिए। और भारत के साथ ज़ाहिर है वो चीन के भी बड़ी जल्दी ताल्लुकात बन रहे हैं। वो अब मिल के सारे इस खित्ते से अमेरिका को धकेलना चाहते हैं ताकि मौशी मंसूबे कामयाब हों।
اور اس میں ان کے ساتھ روس اور ایران بھی جڑے ہوئے ہیں. اس ساری موجودگی میں اتحاد ان کا مضبوط ہو رہا ہے. اور اس وقت یاد رکھیں امریکہ سب سے کمزور ترین پوزیشن پر ہے. بھارت کے ساتھ جو ان کا یہ دور ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت ورلڈ آرڈر کی وجہ سے یہ تعلقات بن نہیں رہے. اب یہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات وہ مضبوط اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ چین کو بھی بیلنس کریں اور بھارت کے ساتھ بھی جو دباؤ ہے. ان کی ڈیمانڈ تو ہمیشہ دیکھیں سیکورٹی کنٹرول اور ملٹری الائنس کی رہی ہے. چین پیشکش کرتا ہے معاشی ترقی کی اور پروجیکٹس کی. اسٹیبلشمنٹ اب اگر امریکہ کی طرف جھک جائے تو نقصان معیشت کا ہوگا, عوامی بیانیے کا ہوگا. اور پاکستان کی عوام آپ کو پتہ ہے چین کو اپنا دوست سمجھتی ہے, امریکہ کو مداخلت کار سمجھتے ہیں. اس سے سیاسی استحکام میں جو مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. عمران خان وہ واحد رہنما جن کے پاس عوام کی سب سے بڑی طاقت ہے, جو عوامی بیانیاں جو بنانا چاہیں وہ آج کہہ دیں امریکہ کی مخالفت میں تو پورا پاکستان امریکہ کا مخالف, وہ آج کہہ دیں چین تو چین کے ساتھ تو پہلے سے جڑے. تو اس لیے عمران خان کا جو طاقت ہے وہ یہ جانتے ہیں. اب آرمی چیف امریکہ سے اپنی ایکسٹینشن کی حمایت تو لے سکتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں پھر انہیں چین, روس اور ایران کا اعتماد توڑنا پڑے گا. بھارت جیسا دفاع کا خطرہ بڑھے گا. تو یہ چین کے ساتھ اگر چلے گے تو معاشی ریلیف بھی ملے گا, سرمایہ کاری بھی ملیں گے, پروجیکٹس بھی ملیں گے, لیکن امریکہ ناراض ہو جائے گا. IMF, ڈالر, سفارتی دباؤ اور سب سے بڑھ کر خان کی رہائی. اب اس لیے سیاسی میدان میں بھی عمران خان کا جو نظریہ ہے آپ کو پتہ ہے, تحریک انصاف کا نظریہ اور پاکستان کی عوام کا, وہ مزید مضبوط ہوگا. تو اس لیے یہ جو آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ ہے یہ ان دونوں طاقتوں کے توازن سے جڑا ہوا ہے. جس نے حمایت کی ایکسٹینشن ہوگی امریکہ کی, امریکہ نے حمایت کی تو ایکسٹینشن تو ہوگی, لیکن پھر عوامی نفرت ضرور بڑھے گی. تو اب یہ جس طرف بھی جائیں گے آپ کو پتہ ہے دونوں طرف پھنسے ہوئے ہیں. اب دیکھیں امریکہ ان سے کیا کرواتا ہے, چین انہیں کیا مطلب کس طرح امریکہ سے دور کرتا ہے. تو یہ اس وقت بڑا اہم معاملہ اس لیے بھی کہ ابھی ISI نے آپ کو پتہ ہے ایک افغان جلا وطن رہنماؤں کی جو کانفرنس جو طالبان حکومت کے مخالف ہے, وہ وزارت خارجہ کی مرضی کے بغیر اسحاق ڈار اسی لیے چین پہنچا ہوا ہے. ابھی شہباز شریف بھی چین پہنچ رہے ہیں, نواز شریف کی پالیسی چین کی طرف ہے, یہ بھی یاد رکھیں. تو اس لیے یہاں پر افغانستان سے کہا جاتا ہے جی کالا دم تنظیموں کی حمایت بند کریں, لیکن ان کے دشمنوں کی کانفرنس یہاں کروائیں گے تو پھر کالا دم تنظیموں کی حمایت میں ظاہر اضافہ ہوگا. اس کا نقصان الٹیمیٹلی خیبر پختونخوا کو ہوگا. اب اس طرح کی کانفرنس سے دیکھیں افغانستان کو براہ راست نقصان نہیں ہوتا, یہ تو صرف ایک شرارت کی جا رہی ہے. ابھی باجوڑ میں دیکھیں قبائلی علاقوں میں جو سب سے بڑا آپریشن ہے, اور اس میں سب سے بڑا انہیں خطرہ بھی ہے کہ امریکہ کی جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھیں افغانستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ویلے بالکل فارغ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے, یہ کانفرنس کرانے کے بعد انہیں موقع مل جانا ہے, وہ سارے جڑ جائیں گے. تو پھر ظاہر ہے جو امریکہ چین کے جو پروجیکٹس میں یہاں نقصان آئے گا وہ پاکستان کو اٹھانا پڑے گا. تو معاشی ترقی کے منصوبے تو پورے نہیں ہوں گے. یہ تو اتنا بڑا بلنڈر ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کون ہے پیچھے کروانے والا, کون اتنا بڑا اسٹیبلشمنٹ کا دشمن ہے جو خود ہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اتنے عرصے کی افغانستان پہ جو پالیسی بنی ہوئی ہے, دیکھیں یہ خود کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ ختم نہیں ہو سکتی جب تک عوام ساتھ نہ ہو. تو ایسے میں اس طرح کے آپریشن سے تو معاملات مزید خراب ہیں. آج بھی باجوڑ میں دھماکہ ہوا ہے, وہاں خیبر پختونخوا دہشت گردی ہے, سیلاب ہے, آپ کو پتہ روز کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. تو بہرحال 15-20 دنوں میں جو آنے والے اہم دن ہے, کانفرنس اگر ہوئی اور پتہ لگ جائے گا, اس کی تشہیر سے پتہ لگے, ان کے اکاؤنٹس جو اگر آپ کو پتہ ہے جو فوج سے جڑے اکاؤنٹ اس کو تشہیر کرتے ہیں تو پھر نظر آ جائے گا کہ طاقتور ادارے میں تقسیم بڑھ گئی ہے. اور شنگھائی کارپوریشن جب کانفرنس ہوگی تو اس کے بعد تو پھر ساری ڈیولپمنٹس کلیئر آ جائیں گی. تو ابھی تیل دیکھیں, تیل کی دھار دیکھیں, اور تحریک انصاف کی قیادت تو دیکھیں, بلکہ عمران خان کہا جائے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اعتماد کا رشتہ تو ان کا آپ کو پتہ مکمل ختم ہے. اس کی 3-4 بڑی وجوہات ہیں. جب چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے نواز شریف کے کہنے پر تجویز کیا تھا, تو عارف علوی کے ذریعے آرمی چیف نے خود پیغام بھیجا تھا کہ میرے نام کی توسیع میں رکاوٹ نہ ڈالیں, مجھے اپوائنٹ ہونے دیں اور میں آپ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں. لیکن دیکھیں کیا ہوا, یہی کام یہ آفریدی نے کیا. جب 26ویں ترمیم ہوئی تو اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پیغام بھیجتا رہا کہ میں انصاف پر فیصلے دوں گا, میری تعیناتی ہونے دیں. تعیناتی ہوگی, بیرسٹر گور سمیت سب نے حمایت کی. دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا ہوا. تو اب جو نومبر آ رہا ہے, ابھی بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ ملازمت توسیع میں رکاوٹ نہ ڈالیں, آپ کو ریلیف ملے گا. تو ہو سکتا ہے کہ کل تحریک انصاف دیکھیں کہ عمران خان کو کل ضمانت جو سپریم کورٹ سے مل جائے تاکہ نومبر کے معاملے کی توسیع میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. مقصد صرف اقتدار ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہاں بڑا لمبا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فیصل واڈا کے ذریعے جو پیغامات دیتے ہیں یہ اسی ان کے ذہن کا تسلسل ہے, جسے فیصل واڈا ملازمت کا تسلسل کہہ کے پیش کرتا ہے. یہ پورے اقتدار پر قبضے کا پلان ہے, اور اس میں تو انہوں نے باقاعدہ 12 صوبوں کی تقسیم کا منصوبہ بنایا انتظامی ڈھانچے کے نام پہ. جس طرح پرویز مشرف آپ کو یاد ہوگا صدر بننے کے بعد ترکی سے وہ ناظم بنانے والا سسٹم لے آیا, تو یہاں ان کی ایک سوچ ہے کہ اقتدار پہ پورا قبضہ کرنے کے بعد جو سسٹم بنائیں گے 12 صوبے بنائیں گے. پنجاب کے مطلب جو 11 اضلاع الگ کر کے 4 حصوں میں پنجاب, بلوچستان کے 4 حصے, KP کے 2 اور سندھ کے 2. تو یہ اس طرح ہم 12 حصے بنا کے وہاں پر مختلف وزیر اعلیٰ گورنر لگا کے سسٹم بنائیں گے. سیاست کو کمزور کر رہے ہیں. تحریک انصاف کا ووٹ بینک, تحریک انصاف کا ووٹ بینک پورے پاکستان میں جتنا مرضی صوبے بناتے رہیں.
اب اس میں دیکھیں نا یہ بھی پتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ تو پورے پاکستان میں ایک جلسہ نہیں اب کر سکتے جب تک فیلڈ مارشل ان کے ساتھ نہ ہو. اور وہ شہباز شریف مانتا ہے اپنے منہ سے کہ آج ہم جو کچھ ہیں وہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہیں اقتدار میں. فیصل واڈا کے جو صاف صاف بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جمہوریت نے ہمیں کچھ نہیں دیا سے لپیٹ دیں کہ پاکستان کی عوام تو فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑی ہوئی. لیکن یہ اسے نہیں پتا ہے, جھوٹ بولتا ہے کہ 24 کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں ان کے ساتھ 7 لاکھ کی فوج ضرور کھڑی ہے, وہ ماننے والی بات ہے, لیکن عوام نہیں ہے, یہ ماننا پڑے گا. اب اس صورتحال میں کل عمران خان کی معاف کیجیے گا ملاقاتیں اڈیالہ جیل میں. ابھی زبیر علی خان نے خبر جاری کی کہ اعظم سواتی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کا پیغام بھجوایا گیا اور شہباز گل کو سیاسی کمیٹی میں سے اور کور کمیٹی سے نکالنے کی بات کی. عمران خان نے انکار کیا کہ شہباز گل جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ زبیر صاحب کی خبر ہے. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے لوگوں کو قابو کرنے کی واردات کر رہی ہے, یہ اس لیے کہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نہ بنایا جائے. وقار علی سید نے دنیا نیوز میں 2 ہفتے پہلے خبر دی تھی, جس کا کریڈٹ ہے کہ محمود اچکزئی کا نام تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے تجویز کر کے اور سینٹ میں اعظم سواتی کا, بلکہ عمران خان کے اگر سوال پوچھے میرے سے تو وہ تو علامہ ناصر عباس کو چاہتے تھے. اب نہیں مجھے پتا کہ آج ان کی بات میں کیا وہ معاملہ ہو کہ شبلی فراز اور عمر یو کو جب نیل کیا گیا تھا تو پولیٹیکل کمیٹی میں یہ باتیں ہوئی تھیں محمود اچکزئی کے نام پر اور سواتی صاحب کے نام پر, لیکن عمران خان علامہ ناصر عباس کے حق میں موجود تھے اس وقت بھی. یہ تو بلکہ اس وقت بھی تھے جب سنی اتحاد میں آپ کو پتہ ہے یہ پوری پارٹی ہینڈ اوور کی گئی, تو یہ پہلے علامہ ناصر عباس کو دی گئی تھی, اس کے بعد مخصوص نشستوں کا آپ کو پتہ ہے ان کے پاس معاملہ چل, لیکن وہ بیچ میں وہ بات خیر میں اس کو نہیں چھڑتا, لمبی بات ہو جائے گی. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی یہی چل رہا ہے, گولیاں دی جا رہی ہیں جس طرح تحریک انصاف کے رہنماؤں کو. ایک دفعہ ان کی ایکسٹینشن ہوئی پھر چھوڑیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی نہیں, یہ آپ یاد رکھیے گا میری بات. ابھی بیرسٹر گوہر کی معافی کا ایک معاملہ نظر آیا جو 9 مئی کے حوالے سے کہ جنہوں نے جو غلطی کا تسلیم, میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا, لیکن اب اس پہ تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ لاتعلقی کر دی گئی کہ پارٹی کا یہ سرکاری بیان نہیں ہے, اور انہوں نے کہا ہم معذرت کا 9 مئی پہ سوچ بھی نہیں سکتے. 9 مئی تک فالس فلیگ آپریشن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا ہے, اور یہ تحریک انصاف کا جو مین پوائنٹ یہی ہے کہ 9 مئی پر بیرسٹر گوہر کی بات نہیں مانی. بیرسٹر صاحب دیکھیں 9 مئی کے بعد آئے ہیں, انہیں 9 مئی سے پہلے پتہ نہیں تھا خان کو غیر قانونی اغوا کیا گیا جسے سپریم کورٹ نے تسلیم کیا. 150 کے قریب 9 مئی سے پہلے جو تحریک انصاف کے لوگ شہید ہوئے, زخمی ہوئے, الیکشن جو 90 دن پہلے نہیں ہوا 9 مئی سے پہلے, اس سے پہلے آپ دیکھیں محسن نقوی کو ناجائز وزیر اعلیٰ بنایا گیا, خان پر وزیر آباد میں جو حملہ ہوا اس کی FIR نہیں ہوئی, ارشد شریف ذلت شاہ کا معاملہ کو یاد ہے, زمان پارک میں جو حملے ہوتے رہے, 250 سے زیادہ خان پر کیسز بنے, خواتین بچوں کے ساتھ جو ہوئے, سب 9 مئی سے پہلے ہوا تھا. سوشل میڈیا کے لوگ اٹھائے گئے, عدالتیں بند کی گئیں, کھلوائی گئیں, یہ سب 9 مئی سے پہلے تھا. بیرسٹر صاحب چونکہ 9 مئی کے بعد چیئرمین بنے تو اس لیے انہیں یاد نہیں ہے, نگران چیئرمین بنے تھے. 9 مئی نہ ہوتا تو شاید چیئرمین بھی نہ ہوتے. اب یہ چونکہ مفاہمتی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور عمران خان ان سے مزاحمت کی امید کرتے ہیں, یہ بڑی عجیب سی بات مجھے لگتی ہے کہتے ہوئے بھی. سلمان اکرم راجہ البتہ مزاحمتی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جس نظریے پہ خان کھڑا ہے ہم اسی پہ ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت خانوں میں ڈال دیا جائے گا, اس لیے ہمیں اپنی جد و جہد کے لیے لڑنا ہے, مزاحمت ہم اب چھوڑنے کے لیے برداشت ہی نہیں کر سکتے. اب خان کا جو کل کا کیس ہے اس کے بعد معاملات نظر آئیں گے. ٹیکنیکل بنیادوں پہ دیکھیں سپریم کورٹ میں یہ جو کیس ہے 9 مئی کا, اس میں گواہان کی گواہی ریجیکٹ ہو چکی ہے, نیچے عدالتوں سے ضمانتیں شاہ محمود قریشی کو, زین قریشی کو, رہنماؤں کو کیسز میں بری کیا جا چکا ہے, 9 بندوں کو, اور 14 لوگوں کا نام تھا مرکزی اس میں 9 مئی کے کیس میں, ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو فارغ کر دیے گئے. اب اگر خان کو کل ضمانت آٹومیٹکلی ٹیکنیکل بنیادوں پہ مل جانی چاہیے, لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کرے کہ ہم حالات بہتر کرنے. نومبر میں مدت ملازمت توسیع سے پہلے آپ کو پتہ ہے اس طرح کے فیصلے, اور اس میں چیف جسٹس جنرل یہ خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آپ ریٹ آؤٹ کہہ لیں, جو کہہ رہے تھے میں 2 سال سے میں نے کیس ہی نہیں پڑھا, لیکن 2 سال سے کیس چل رہا ہے, اور عام طور پر عدالتوں میں وکلا تاریخیں لیتے, یہ لے گئے چیف جسٹس تاریخ, لیکن شکر ہے 2 دن یہ نہیں کہا میں برطانیہ سے پڑھ کے آؤں گا پھر بتاؤں گا. تو میرے خیال میں آج ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے, کل کا جو فیصلہ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت ان کی سوچ کیا ہے. کل اگر عمران خان کو ضمانت ملتی ہے اس کیس میں تو 9 مئی تو ختم ہو جائے گا بالکل. اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کا بیانیہ ہو گیا, مکمل سزائیں دے دی ہیں آپ نے, اب سپریم کورٹ سے ریلیف ہونے دیں, لیکن ظاہر اس میں جو گروپ تگڑے ہیں وہ پتہ چلے گا کل کرتے کیا ہیں. اس وقت علی امین گنڈا پور کو بھی KP کے معاملات سے مائنس کیا جا چکا ہے کہہ لیں. شہباز شریف اور فیلڈ مارشل وہاں سیلاب کے نام پہ دورے کر رہے ہیں, ویسے تو آپ کو پتہ ڈیفیکٹو حکمران ہے وہ اس وقت, شہباز شریف تو برائے نام ہے, گنڈا پور کو ساتھ نہیں رکھا گیا. دیکھیں شہباز شریف اس کے تو آپ کو پتہ ہے لیلا اور اردلی ہونے کا ثبوت ابھی جو نظر آیا کابینہ ڈویژن میں
کہ چیئرمین پی ٹی اے کو ایک دن پہلے کابینہ ڈویژن میں لگایا گیا. یہ بابر ستار کی عدالت میں بات ہوئی اور جس پہ فائر وال کا معاملہ بھی ہے, جس میں آڈٹ میں کروڑوں روپے کا گھپلا بھی ہے, اور چیئرمین پی ٹی اے لگے, ایک دن ممبر بنے, اگلے دن چیئرمین لگا دیے گئے, اور اس میں بھی بولیوں میں گڑبڑ اور بڑا کچھ نکالا فائر وال میں بھی. اور خیبر پختونخوا کے دیکھیں حالات جو ہے اس وقت سیلاب کے خراب ہے. خدا نخواستہ پنجاب کی طرف بھی معاملہ آئے گا, اس میں ہو سکتا ہے آرمی چیف کے ساتھ مریم نواز ضرور نظر آئیں. وہ جاپان میں تو مصروف ہیں, وہ فیکٹری شیڈ ڈھونڈ رہی ہیں, کارخانہ ڈھونڈ رہی ہیں, جہاں چچا جان نے او کی آوازیں سنی تھی, وہ ڈھونڈنے کے بعد شاید وہ 10 کلو چینی وہاں سے لیں. جیسے اطہر کاظمی نے کہا وہ جدید ٹیکنالوجی لانے کی بجائے 10 کلو چینی لے آئے, پنڈی میں چینی ویسے بھی نہیں ہے, تو پھر ان کا وہ دورہ کامیاب ہوگا جیسے تھائی لینڈ کا کامیاب ہوا ہے. تھائی لینڈ میں آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ تمام یہ جھریاں شریاں بالکل استری مار کے جس سے نہیں کر دیتے, اس طرح بڑا زبردست کام ہوتا ہے وہاں. پیسوں کا تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن تھائی لینڈ میں کام بڑا بہتر ہوتا ہے. مریم کی ہم کافی باتیں کرتے ہیں, مریم نواز کی. بلاول دیکھیں نشان پاکستان اسے ملا اور اس کی خدمت کا آج ایک چھوٹا سا نمونہ نظر آ گیا. کراچی دنیا کے چوتھے نمبر پر بدترین شہر قرار دیا گیا, اور مجھے بڑی تکلیف یقین کہ 4 نام نظر آئے. ایک شام کا دمشق کا جہاں 40 سال سے سول وار, دوسرا لیبیا کا ٹرپولی کا جہاں تباہی بربادی, اور تیسرا ڈھاکہ ہے وہاں بھی پاکستان جیسی وارداتیں ہیں, اور بغیر کوئی گولی چلائے جنگ لڑے سول وار کی کوئی ایسا شہر دنیا کا نہیں. یہ یوکرین دیکھ لیں, پاکستان سے ان ممالک میں اس کا کیو دارالحکومت 5 درجے بہتر ہے پاکستان سے. تو یہ نشان پاکستان بلاول کو ملا ہے, اس کی پرفارمنس حکومت ہی نہیں کی اتنے عرصے سے. اب کے پی کی حکومت پر بھی سیلاب پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے, لیکن میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہاں واردات ہوئی ہے. وہ میں پہلے بتا چکا ہوں, ویراج میں رپیٹ نہیں کرتا, لیکن وہاں بھی نااہلی ہے. جب سے گنڈا پور صاحب کی حکومت آئی ہے, ظاہر ان لوگوں نے کوئی کام اس انداز میں نہیں کیے, لیکن کیسے کریں گے, یہ اس وقت حالت جنگ میں, دہشت گردی کے ساتھ بھی, سیلاب کے ساتھ بھی, اور پھر ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. تو یہ کام لوگوں کا کیا کریں گے اس وقت, تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. لیکن اگر وہ ڈٹ کے خان کے ساتھ ہی کھڑے رہتے, صرف یہ ایک ہی کام کر رہے تھے, تو سارے کام ہو جانے تھے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.